آپ वसल्लम के होंठों पे तबस्सुम हमेशा फरोजा रहता था, हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन वसल्लम ने फरमाया कि तू मक्का की जिस गली में कहेगी मैं तेरी बात सुनूंगा। बर्तरी का मेयार आपने फरमाया सिर्फ और सिर्फ वो तकवा है। कुरान और हदीस और आप वसल्लम की सुन्नत ये आफाकी सदाकतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउल अव्वल वो माह मुक़द्दस है जिसमें वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। खुदा की खुदाई का सबसे बड़ा शाहकार दुनिया के अंधेरों को बुकाए नूर में तब्दील करने के लिए एक आफ़ताब ताज़ा के तौर पर नमूदार किया गया, जिसकी किरणें अरब के सहराओं को ज़ूफ़शां करने लगी। देखते ही देखते जुल्म की स्याह रात तलुए फजर से हम आहंग हुई और वो कुर्राए अर्ज़ जो फिस्को फजूर और कारे मज़ल्लत में गिरने को था, उस पर एक ऐसी सुबह ने आँख खोली जिसने अंधेरों को निगल लिया। मशरक डिजिटल से मियाँ साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे आज के मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज वलादत बासआदत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से हमने उनको स्पेशली जो है वो इनवाइट किया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुख्तसर सा तारफ़ करवाता जाऊँ कि अंग्रेज़ी अदब में ज़ुबैर साहब ने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद शोबाए सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे। मुकाबले का इम्तहान देकर सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। आपने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमफिल किया। सारी सर्विस में लिखना पढ़ना इनकी ज़िंदगी का मशगला है। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि हज़रत सुल्तान बाहू के पंजाबी आबियात गोल्डन अल्फ़ाबेट के नाम से अंग्रेज़ी में तर्जमा भी ज़ुबैर साहब ने किया। तसव्वुफ़ के मौजू पर बेमिसल किताब इरफ़ान का अंग्रेज़ी में तर्जमा किया। तसव्वुफ़ व अरफ़ान पर डॉक्टर जवेद अहमद सरवर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम अंग्रेज़ी कुतब को उर्दू में तर्जमा किया, जिनमें इश्क़ की इबादत है, इश्क़ विसाल और दास्तान बाहू शामिल है। बाहू बाखुदा किताब की तालीफ़ और फ़ारसी की किताब सिरल हबीब का उर्दू तर्जमा भी ज़ुबैर साहब ने किया। हर लम्हा हर लहज़ा जुस्तजूए इल्म में रहते हैं। हम इन्हें स्कॉलर समझते हैं और ये अपने आप को हमेशा तालिब इल्म समझते हैं। ज़ुबैर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नबी करीम की वलादत बासआदत के हवाले से हम अपनी फ़र्दी और इज्तमाई वजूद में आपके उसवाए हसना को कैसे अपनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मेरे जो रसूल हैं उनका उसवा हसना आपके लिए नमूना है, आपके लिए एक मॉडल है। तो हमारी इनफरादी ज़िंदगी हो या हमारी इज्तमाई ज़िंदगी हो, ठीक है, माशरती मामलात हों या सियासी मामलात हों, आप सल्लम की जो शख्सियत है, आप सल्लम की जो हस्ती है, वो एक जामे सिफ़ात हस्ती है। वो सिर्फ़ हमें घर में मजहबी लेवल पे, सियासी लेवल पे यहीं हमें रहनुमाई नहीं फ़राहम करती, बल्कि हमें ज़िंदगी के हर शोबे ज़िंदगी में रहनुमाई फ़राहम करती है। यानी अगर कोई अदालत का मामला हो तो आप सल्लम की ज़िंदगी रहनुमाई फ़राहम करेगी। अगर कोई बाप है, अगर कोई दोस्त है, वो भी आपको आप सल्लम की ज़िंदगी को जब आप देखेंगे, आपने तजारत करनी है तो आप सल्लम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। आपने इखलाक़ हसना की बात हो, मसलन आप सल्लम ने फरमाया कि हंसना जो है वो एक सदका है, तबस्सुम करना। अब देखें, एक छोटी सी हदीस शरीफ है आप सल्लम की, अगर हम सिर्फ इस उसवा को अपना लेना तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है वो वायलेंस ख़त्म हो जाए। कि सिर्फ हम ये समझें कि आप सल्लम के होंठों पे तबस्सुम हमेशा फरोजा रहता था, हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। अगर हम भी ये मुस्कुराहट ही ले हैं, ये छोटी सी मैं आपको सुन्नत बता रहा हूँ। बाकी रसूल करीम सल्लम का जो उसवा है वो हम कुछ ऐसी सुन्नतों को कई दफ़ा अडाप्ट कर लेते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, जो आसान होती हैं। लेकिन हमें ये भी पेश नज़र रखना चाहिए कि फ़क्र भी आप सल्लम की सुन्नत है कि रसूल करीम सल्लम कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लम के जाने के बाद पहली बिद्दत जो मुसलमानों में आई ना, वो पेट भर के खाना खाना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि वो पहाड़ जितना सोना भी मेरे पास हो तो शाम से पहले वो अल्लाह की राह में दान कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कोई आप
جو ہے نا شعبہ زندگی کا نام لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنی مثالیں ملیں گی، اتنی احادیث ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی قسمیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کیوں، اب یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ اس اسوہ حسنہ کو کیوں اڈاپٹ کریں، جی ہمارے پاس تو الفریڈ گریٹ ہے، ہمارے پاس تو جی فلاں ایک شخصیت ہے، لیکن وہ آپ کو کسی خاص اسپیسیفک فیلڈ میں تو آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے، لیکن آپ کی کمپریہنسولی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تمام شعبہ زندگی میں اگر پوری دنیا میں کوئی شخصیت موجود ہے کہ جو ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ یعنی اگر جہاد کا بھی میدان ہونا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بھی کار ہیں نمایاں سر انجام دیے ہیں نا، جو آپ نے اسٹریٹجیز اپنائی ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے نا ان میں آ کے پھر انہوں نے انہی چیزوں کو ریپلیکیٹ کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیز اپنائی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ویسے حلیم تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے جہاد میں کہ ہاتھ اٹھانا پڑا، ادروائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اخلاق حسنہ جو ہے وہ کیا اس وجہ سے جو ہے اسلام کو کامیابی ملی، جیسے آپ نے ان کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے حوالے سے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گٹا ٹوپ اندھیرے تھے ان کو بقائے نور میں کیسے تبدیل کیا؟ جی دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور دوسرے معجزات بھی تھے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ اچھا، اس پہ جو قریش مکہ تھے، جو دوسرے لوگ تھے، جو ڈیٹریکٹرز تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ جادو ہے، یہ سحر سے تعبیر کر سکتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاقی معجزہ تھا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جو حاتم بن طائی کے وہ جو بیٹے تھے، عدی بن حاتم، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھوں، جیسے بندہ کسی کو آڈٹ کرتا ہے نا کہ ان کے کردار کو دیکھوں کہ کیسا کردار ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ صحن مکہ میں ہے اور صحابہ کے جھرمٹ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہیں پتہ چل رہا کہ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی کسی بڑے پیڈسٹل پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ فرق ہو جائے، عام لوگوں کی طرح بیٹھے ہیں، اور ایک دیوانی عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میں ان لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا جو آپ کے صحابہ ہیں، مجھے الگ سے میری بات سنیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مکہ کی جس گلی میں کہے گی میں تیری بات سنوں گا۔ یعنی اب یہ حجر بن عدی وہ جو تھے، حضرت عدی بن حاتم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن کہتے ہیں کہ میری کایا کلپ ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا، میں نے بادشاہوں کے وتیرے کو دیکھا تھا، یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں کہ جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فاتح داخل ہوئے، فتح مکہ ہو گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عجز تھا، اتنی عاجزی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک اونٹنی کے کوہان پہ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اس سے چھو رہی تھی۔ تو مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ کے جو مخالفین، بدترین مخالف بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کا اخلاق، یہ صادق ہیں، یہ امین ہے۔ یہ دیکھیں، صداقت، امانت، یہ بھی تو اخلاق میں ہی آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ان کا اخلاق قرآن ہے، وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عظیم، یہ قرآن پاک کے اندر میں ہے نا کہ ان کا خلق عظیم ہے۔ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا کانسیپٹ کتنا عظیم ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ اس عظمت کو ہم تو نہیں ناپ سکتے جو اللہ عطا کر رہا ہے۔ ہمیں احترام آدمیت کا سبق جو ہے وہ اسوہ رسول سے ملتا ہے، تو لیکن یہ کیسا دور جا رہا ہے کہ ہم اس سے شناسہ بھی ہیں لیکن ہم جو ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سب سے بڑی جو حجت الوداع کا آپ نے منشور دے دیا نا، یہ ایک عالمگیر اور عالمی منشور تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں احترام آدمیت ہمیں بتائی، یہ بتایا کہ کسی گورے کو کالے پہ، ٹھیک ہے، کسی کالے کو گورے پہ، غلام کو آقا پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا آدمیت ہے کہ حضرت بلال حبشی کا کیا مقام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور صحابہ کی نظر میں۔ اچھا، ادھر کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ کوئی قریش کا سردار ہے اور یہ کوئی عام صحابی ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری جیسا فقیر صحابی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر احترام ہے تو انسانیت کا احترام ہے، آدمیت کا احترام ہے۔ اس کو جس کو نا اب لیٹسٹ ہمارے اس دور میں اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ڈگنیٹی، تو جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا نا، اس وقت عطا کر دیا۔ اچھا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے اندر بھی ہم باتیں ضرور کرتے ہیں، ہمارے نعرے ہیں خالی کھولی، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور جو انصاف کے اصول مقرر کر دیے نا، جو انسانیت کو احترام دیا، یعنی انہوں نے ذات پات یہ شناخت کے لیے تو ہو سکتے ہیں، پہچان کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن برتری کا معیار آپ نے فرمایا صرف اور صرف وہ تقویٰ ہے،
اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ خاتون جنت ہے, سیدۃ النساء ہے, ٹھیک ہے, تمام عورتوں کی سردار ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اب دیکھیں ان کا کتنا مقام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ ہمیں بتایا کہ سب انسان برابر ہے, سب کا احترام ایک ہے, سب کی ڈگنیٹی ایکول ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ سیرت نبوی اور جو سماجی خدمت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, سیرت نبوی جو ہے نا وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں جو نریٹو کا وار فیئر ہے, یعنی بیانیوں کی جنگ جاری ہے, تو اس نریٹو کے وار فیئر کے اندر ہم نے بھی تو ایک نریٹو دینا ہے نا دنیا کو. اور وہ نریٹو کون سا دینا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اخذ کر کے ہم نے نریٹو دینا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے نا, آپ کی زندگی جو مکی زندگی ہے, مدنی زندگی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی چیزیں کی جو بڑی اسٹریٹجک ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک کا اسٹریٹجک ویژن تھا کہ مکہ میں کب آپ نے کھلے عام اللہ کے پیغام کا اعلان کیا, ٹھیک ہے, اور کب اسٹریٹجیکلی کیا کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور کب نہیں کرنا تھا. اللہ کا حکم تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت بھی تھی. اس بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے, وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے ایک یہ بھی بتایا ہمیں کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی لیڈر نہیں. ایک تو ہمیں یہ چیز واضح کر دینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میں اچھی لیڈر کی کیا خصوصیات, کیا اوصاف ہو سکتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اور جو ہم نے ایک انٹرنیشنل بیانیہ بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا ماسٹر نریٹو, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ دوسرے نریٹو اس کمیونیکیشن کی ایج میں بہت زیادہ پنپ رہے ہیں. تو جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابلاغ کریں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے, تو وہ جو قرآن کا بیانیہ ہے نا, دراصل ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. جو میگنا کارٹا لا ہے یہ جو مغرب میں اسوہ رسول سے جو ہے انہوں نے اخذ کر کے تو اسے رائج کیا اور وہ اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں, تو پھر کیا محرومی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں جو اسوہ رسول ہے؟ اس پر کیسے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی زندگیوں کو اس پہ لے کے جائیں اور کامیاب ہوں؟ جی دیکھیں, یہ جو مغرب کی مروبیت ہے نا, اصل میں یہ اس کے کارن ہے, اس کی وجہ سے. ہمیں کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جب آپ محکومی میں ہوتے ہیں نا, ہم محکوم رہے ہیں, کلونیل ہماری رہا ہے دور, اس کے بھی اثرات ہم پہ ہیں, اس میں سلیوش مینٹیلٹی بھی ہو جاتی ہے. اور جو حکمران قومیں ہوتی ہیں ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ جو محکوم قومیں ہوتی ہیں یا جو ترقی پذیر ہوتی ہیں تو وہ تھوڑی سی دب جاتی ہیں, ان سے مروب ہو جاتی ہیں, اس سے اثر پذیر ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس وقت, دنیا کی کوئی قوم, پورا مغرب مل کے بھی قرآن جیسی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت وہ پیش نہیں کر سکتا. اب جو قرآن ہے نا وہ قانون کی بھی کتاب ہے. جتنے بھی ہمارے جو سورسز آف لا ہوتے ہیں نا, جہاں سے ہم لا کے مصادر ہیں, ماخذ ہیں, جہاں سے ہم لا کو اخذ کرتے ہیں, اس میں قرآن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں, اب دیکھیں جو دوسرے قوانین ہیں جو انسان بنائیں گے وہ انسانی ہیں, اس میں خطا کا امکان ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فیلیبل ہیں, یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سہو نہیں ہو سکتی, خطا نہیں ہو سکتی. یہ وجہ کہ جتنے دنیا کے قوانین ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ انسانی ہیں. لیکن قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آفاقی صداقتیں ہیں. آج کے دور میں بھی جو اس کے اندر جو ٹروتھ چھپا ہوا ہے نا, جو بیسک اس کے اندر جو کانسیپٹس ہیں, جو انسان کی ڈگنیٹی کے کانسیپٹ ہیں, عدالت کے, مساوات کے, عورتوں کے حقوق کے, غلاموں کے حقوق کے, غلامی کے بلکہ انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی. دیکھیں نا, یہ ایبولیشن آف سلیوری تو اب ادھر آ کے ہو رہی ہے نا ویسٹ میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر کوئی گناہ کریں اور اس گناہ کا کفارہ آپ ادا کرنا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے نا ایک غلام آزاد کریں, تو یہ اتنا اچھا عمل ہوگا کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کی بنیاد, جتنے آپ کے لا ہیں, آپ حضرت دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ ان کی احادیث دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کی مرویات دیکھ لیں, آپ ان کی نہج البلاغہ دیکھ لیں, آپ کو اس کے اندر ایسی چیزیں ملیں گی کہ ہمارے جو قوانین ہیں ابھی بھی اس تک نہیں وہ پہنچ سکتے. جو کچھ انہوں نے اس میں بیان کر دیا وہ زیادہ ٹھوس ہے, وہ زیادہ جامع ہے, اور وہ زیادہ یونیورسل ہے. زبیر صاحب, کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی ڈھنگ میں, کسی نہ کسی سفر میں, کسی نہ کسی حضر میں
مقروض ہے محمد وال محمد کے احسانات کا، تو جو ہم چونکہ امت رسول ہیں تو ہم کیسے اس کا جو ہے وہ اس کی ادائیگی کیسے کریں تاکہ ہم جو ہے اس پہ جو ہے کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں کوئی شک نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور وہ جو رحمت کا مادہ ہے یہ وہ صفت رحمان سے ہے، کیونکہ وہ ہے نا وسعت رحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اور وہ رحمت کا جو مظہر اکمل ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو صفت رحمت کا عرضی نزول ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پہ ہوا۔ اب اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ یونیورسل جو لاز ہیں، جو نیچرل لاز ہیں، یہ اس کی وجہ سے قائم ہے، صرف نیچرل لاز کی وجہ سے قائم نہیں ہے، اس کے پیچھے جو اس کو قائم رکھنے والی انرجی اور جو مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جس کا ظہور ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کائنات کے قیام اور ثبات کا انحصار ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ ہے، تو کیا یہ ہم پہ قرض نہیں ہے کہ ہم اس رحمت کو، وہ جو مادہ محبت ہے، جو رحمت و رافت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو آگے پھیلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کا درس دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارمنی کا درس دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کا یہ سٹینڈرڈ بتا دیا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ دیکھیں غریبوں کا اتنا خیال اور یتاما کی اتنی خبر گیری، اور آپ جتنی بھی پسے ہوئے طبقے ہیں نا معاشرے کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈریس کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے مال میں ان کا حصہ ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ قرض ہم اسی وقت اتار سکیں گے جب ہم غریبوں مسکینوں کی خبر گیری کریں گے، جب ہم لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے۔ دیکھیں خواتین کے کوئی حقوق نہیں تھے، ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وراثت میں بھی حقوق دیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، صحابہ کو فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، تو یہ سارے حقوق دیے سے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے خواتین کو اچھے حقوق دے رہے ہوں گے، جب ہم اپنی خواتین کو احترام دے رہے ہوں گے، ان کا جو رول ڈیو بنتا ہے ان کو دے رہے ہوں گے، تو یہ بھی ہم وہ قرض ہی اتار رہے ہوں گے۔ تو ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ رحمت اور ہم پہ سے محبت کی ہے، جو پوری انسانیت کو انہوں نے ضلالت سے نکالا ہے، اندھیرے سے نکالا ہے، تاریکی سے نکالا۔ اب دیکھیں نا انسانیت کہاں تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو ایک ایسا دور تھا کہ انسانیت انتظار کر رہی تھی، یعنی انسانی وہ ایسا سٹیج اور مقام تھا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو شاید انسانیت جو ہے وہ کہر مذلت میں گر کے، جیسے آپ نے تعارف میں کہا، تو وہ ہو سکتا ہے برباد ہو چکی ہوتی۔ تو زبیر صاحب جیسے کہ ہم جو ہے ماہ ربیع الاول کو بڑے اہتمام سے جو ہے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کا جو ہے، تو پھر یہ کیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کیسے کریں، چونکہ بہت بڑی عظیم شخصیت جو ہے اس کی ولادت باسعادت ہے، تو اس کو کیسے یعنی کہ یہ پیغام دیں کہ کیسے ہم اس کا اہتمام کیسے کریں؟ دیکھیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کا شکر تو بنتا ہے نا، اور جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر، لاکا کا مطلب ہے آپ کی خاطر بلند کر دیا، یعنی اپنی خاطر نہیں کہ آپ میری الوہیت کو آگے پھیلائیں گے، نہیں، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، اسے رفت عطا کر دی۔ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن جو سیلیبریٹ آپ کرنا کہہ رہے ہیں، اسے ہر لحاظ سے کرنا ہے، اسے عملاً بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دعوے سے۔ دیکھیں جیسے انسان کے دو پہلو ہیں نا، ایک ایموشنل انسان بینگ ہوتا ہے اور ریشنل بینگ بھی ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر عقلیات کا غلبہ ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، اگر بالکل ہی ذوقیات رہ جائے اور عقل نہ رہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم چلیں، ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لے کے آئے تھے، جو تعلیمات تھیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں ان کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر بھی تو عطا کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دیکھیں دوسری طرف یہ کمیونیکیشن کی ایج ہے نا، ہم مانتے ہیں نا، اب دیکھیں مختلف ادارے ہیں، پوری دنیا میں حکومتیں ہیں، وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز بناتی ہے، کیا مسلمانوں نے کوئی کمیونیکیشن کی کمپین نہیں کرنی، کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی نہیں بنانی؟ جو دنیا کا، جو مادیت کا، مٹیریلزم کا بیانیہ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو ہم نے کوئی بیانیہ بنانا ہے۔ اس کے لیے پھر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ خاموشی سے عمل کرتے رہیں گے تو یہ ناکافی ہوگا، ہمیں اس کے لیے پھر سیمینارز بھی کرنے ہوں گے، ہمیں سیرت کانفرنسز بھی کرنی ہوں گی، ہمیں میلاد کے جلوس بھی نکالنے پڑیں گے، یعنی ہر لیول پہ ہم یہ جب عمل کریں گے
اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے تو یہ بھی تو میسج ہے نا, ہم نے بیانیہ بنانا ہے اس کمیونیکیشن کی ایج میں. تو ہر طرح سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈیٹ کو اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے ہر لیول پہ جا کے ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی ختم کی, شرک کا خاتمہ کیا. کیا صرف یہ لکڑی کے بتوں کو انہوں نے توڑا اور ختم کیا؟ کیا تعصبات کے بتوں کو نہیں توڑا؟ کیا جو ہماری جہلی رسومات ہیں ان کے بتوں کو نہیں توڑا؟ تو ہمیں تھوڑا سا نا ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو پھر ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام زندگی کے پہلوؤں کو اور جہاد کو ہم نے پھر اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا. زبیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمیں بہت جو ہے اپنے علم سے مستفید کیا. تو آخر میں اس شعر سے اختتام کروں گا کہ ایک وہم و گماں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے, ہم لوگ کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے. بہت شکریہ.